हेलो फ्रेंड्स, हम इस्लामियात का जो सिलेबस है सीएसएस का वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है। अब हमारे पास इस्लामियात का सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द सीरा ऑफ होली प्रॉफिट। अब उसमें से जो है हम दो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक है होली प्रॉफिट एज अ डिप्लोमेट और दूसरा है होली प्रॉफिट एज अ पीस मेकर। आज हमारा होली प्रॉफिट की सीरा में से तीसरा यानी कि टॉपिक है और तीसरे टॉपिक का नाम है होली प्रॉफिट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। सबसे पहले जैसा कि मेरा किसी टॉपिक को कवर करने का पैटर्न है कि मैं देखता हूँ कि सिलेबस में हम कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इज़ की टू सक्सेस इन सीएसएस। अक्सर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि शायद ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आया है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपका जो पेपर है वो आपके सिलेबस से ही बनता है। सिलेबस नहीं तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो सिलेबस को हमें सही से अंडरस्टैंड करना है, सही से जो है हमने उसको पढ़ना है। उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा इंशाल्लाह जो किसी को नहीं आए। तो ये हमारे सिलेबस का दूसरा चैप्टर है, स्टडी ऑफ सीरा ऑफ होली प्रॉफिट। उसमें से पिछले लेक्चर्स में मैं ये टॉपिक और ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ और आज जो है मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा फॉर इंडिविजुअल्स। सो आइए बगैर देर किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर के एनालिसिस का मतलब है एफपीएससी के पेपर सेटिंग के पैटर्न को डिकोड करना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट पेपर में किस तरह ये सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारे आज के इस डिस्कशन का मौजू है। उसके हिसाब से हमने जो है पास्ट पेपर में इसको किस किस तरह से कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इन लाइट ऑफ सीरा ऑफ मोहम्मद विद आर्गुमेंट्स। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमने कहाँ से लेनी है, इन द लाइट ऑफ सीरा ऑफ होली प्रॉफिट। और उसके साथ साथ आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं कि ये जो थी ये एक मिलिट्री एक स्ट्रेटजी थी होली प्रॉफिट की, और आपने उसके जो है उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स के तहत बिल्ड करना है और फिर उसको जो है ना एग्जाम्पल के साथ आपने बताते जाना है। दूसरा क्वेश्चन सीएसएस में पास पेपर में पूछा गया है, गिव अ जनरल एस्टिमेट ऑफ द होली प्रॉफिट्स कैरेक्टर इन द बैटलफील्ड एज अ कमांडर। अब जो बैटलफील्ड यानी कि एक जनरल एस्टिमेट देना है द होली प्रॉफिट्स कैरेक्टर इन द बैटलफील्ड, यानी कि जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था वो किस तरह था एज अ कमांडर। जब आप एज अ कमांडर रोल प्ले करते थे तो आप जो है वो किस तरह एज अ कमांडर जो है वो रोल प्ले किया करते थे। तो इसमें हमने ये डील करना है। तो आज का जो हमारा पूरे का पूरा ये जो लेक्चर होगा वो इस टॉपिक को थारोली डिस्कस करेगा और इससे रिलेटेड यानी कि मज़ीद यानी कि जो डायमेंशन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट में कवर हो सकती हैं मैंने वो भी इसमें कवर करने की कोशिश की है। सो सबसे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिलिट्री कैरियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द फाइनल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। बेसिकली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना मिलिट्री का कैरियर है यानी कि सेवरल एक्सपेडिशंस की गई या बैटल की गई वो थ्रू आउट हिजाज रीजन में की गई, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारा जो मिलिट्री कैरियर है वो अरेबियन पेनिनसुला में 622 से लेकर 632 तक उन्होंने लड़ी। 622 में ऐसा एक इम्पोर्टेंट इवेंट वो ये था, माइग्रेशन टू मदीना।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم اسپین میں مدینہ مائگریشن کی تھی، اس لیے یہ جو ایرا ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے his primary campaign was against his own tribe۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا تو یہ پوائنٹ انٹروڈکشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ مدینہ میں ہی ہوا۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ ڈسکس ہے کہ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپین شروع کی وہ اپنے ہی قریش کے قبیلے کے خلاف، یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ محمد پروکلیم پروفیٹ ہوڈ اراؤنڈ 610 میں، پھر وہ جو ہے مائگریٹ کر گئے 622 میں، یہ میں نے بتا دیا۔ آفٹر سیورل بیٹلز اگینسٹ دا قریش محمد کنکوئرڈ مکہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری لڑائیاں کی۔ ان لڑائیوں کے بعد 629 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کیا۔ Alongside his campaign against Quraysh, Muhammad led campaign against several tribes۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ یا اپنے لوگوں کے خلاف بہت سے ٹرائب کے خلاف بھی کیمپین کی، جیسے کہ عربین جوئش ٹرائب، یعنی کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان کے خلاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیڈیشنز کی اور اس کے علاوہ جو ہے مدینہ اور جوئش فورٹریس، یعنی کہ ان کے جو ہے قلعوں پر بھی، جس طرح فورٹریس آف خیبر، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فتح کیا۔ ان سب کو فرینڈز ہم آگے جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یہ جسٹ میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں، ایک انٹروڈکشن بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو کنیکا کو، ٹرائب کو جو تھے ان کو ایکسپیل بھی کیا کیونکہ وہ وائلیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ایکسپیل کیا 625 میں۔ کیونکہ وہ آپ کے مرڈر کے خلاف، مرڈر کی جو ہے نا وہ کوششوں میں تھے، آپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے آپ نے ان کو ایکسپیل کر دیا مدینے سے، مطلب عرب سے۔ In early 627, he ordered the execution of all men and one woman of Banu Qurayza tribe who secretly made agreement with the Quraysh۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوشن یعنی کہ اپنی ملٹری اسٹریٹجی میں یہ بھی آپ کی بات تھی کہ آپ نے 627 میں کیا کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکانے کا بھی آرڈر دیا تھا، اور وہ بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا۔ کیونکہ وہ لوگ جو ہے ٹریچری میں شامل تھے۔ بیٹل آف جو ٹرینچ تھی، خندق تھی، اس میں ان لوگوں نے جو ہے نا مدینہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کو فالو نہیں کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 628 میں بسیجڈ کیا تھا اور انویڈ کیا تھا جوش فورٹریس کو، اور تقریباً جو اس ٹائم جو خیبر تھا اس ٹائم تقریباً 10,000 یہودی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایئر میں جو ہے وہ اپنی آرمیز بھیجی تھی۔ کہاں بھیجی تھی؟ بائزنٹائن امپائر میں آپ نے بھیجی تھی، اینڈ دا گاسانیڈس ان دا نارتھن عربیہ اینڈ دا لیونت، ان میں جو ہے آپ نے اپنے لائف کے آخری اسپین میں بھیجا اور مکہ کو فتح کر دیا۔ اور اس کے بعد عرب پیگن ٹرائبس کلوز ٹو مکہ موسٹلی طائف، دا لاسٹ آرمی لیڈ بائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جنگ تھی وہ لڑی تھی غزوہ تبوک 630 میں۔ اس کے بعد دا ٹوٹل آف کیجولیٹیز all side in all the battle of Muhammad might be or less 1000، یعنی کہ جو ٹوٹل جو کیجولیٹیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی وہ تقریباً آلموسٹ 1000 کے قریب تھی۔ اس کو جو ہے ایک مسلم اسکالر ہے، ہسٹورین ہے، مولانا وحید الدین خان، تو وہ کہتا ہے اس بارے میں کہ during the 23 year in which this revolution was completed، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ریولیوشن، یہ جو سڈن چینجنگ تھی، کمپلیٹ ہوئی تھی 23 سال کے دوران 80 ملٹری ایکسپینڈیشنز ہوئی۔ اس میں سے تقریباً کچھ 20 ایکسپیڈیشن کے قریب جو تھی نا وہ لڑائیوں میں شامل تھی۔ اس میں سے 259 مسلمان اور 759 نان مسلم پیدا ہوئے تھے، اور ٹوٹل فوت ہونے والوں کی تعداد 1018 تھی۔ 1018 کے مارجن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تاریخ کی سب سے کم ترین جو ہے وہ خون خرابہ تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن ختم کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ the prophet
الٹرس یعنی کہ چینج کر دیا دا گول آف وار ان اسلام. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹر کر دیا گول آف وارز کو. وار ان اسلام کا مطلب ہے جہاد. اسلام سے پہلے جب کبھی لڑائی ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا خون خرابہ، بے حرمتی کرنا، مذہبی جگہوں کو توڑنا، کسی پراپرٹیز کو تباہ کر دینا، جانوروں کو تباہ کر دینا، اس کی جو ہے وہ پوری اکانومک سسٹم کو ہلا دینا، اور اس میں جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جسٹ قتل و غارت ہوتے تھے. تو لیکن جب اسلام آیا تو اس نے بیسیکلی ہولی وار کا کانسیپٹ دیا. اس نے جو ہے ایک یعنی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے بجائے ہولی وار کو پریفرنس دی. It is a sacred war that aims at spreading security, safety, mercy and compassion as well as observation. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب یہ جہاد کا کانسیپٹ شروع کرایا، بجائے جو ہے ایک یعنی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یا ورلڈلی افیئرس کے لیے لڑائی کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہولی وارز دی، اور یہ جو ہے ان کے جو پرنسپلز تھے وہ چینج ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے پرنسپلز دیے وار کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا انویژن بی ان دا نیم آف اللہ. سب سے پہلے جو انویژن ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور اللہ کے نام سے شروع کرو اور اللہ کے لیے ہی انویژن کرو. فائٹ دوز who disbelieve in Allah. تو دوسرا پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ fight those who disbelieve in Allah. ان کے خلاف لڑو جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. invade but do not plunder. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ انویڈ کرو لیکن لوٹ مار نہ کرو. nor conceal the body. اور جو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انویڈ کرو لیکن پلنڈر نہیں کرو. چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ یہ دیا کہ نار کنسیل باڈی، یعنی کہ جو جسم کی بے حرمتی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی ہے. اس کے بعد جو پانچواں پوائنٹ ہے نیور ڈیفارم دا کارپس آف اے ڈیڈ پرسن اور کل این انفینٹ چائلڈ. نہ آپ نے ایک یعنی کہ مرے ہوئے شخص کی جو ہے نا باڈی کو چیر پھاڑ نہیں کرنی، اور اس کے بعد کسی معصوم کو نہیں مارنا ہے، کسی معصوم بچے کو آپ نے نہیں مارنا ہے. اس کے بعد یہ ہو گیا اپنا جو ہے وہ پانچواں، یہ ہو گیا چھٹا پرنسپل. ساتواں پرنسپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ڈو ناٹ کل اے وانڈیڈ پرسن، کہ آپ نے ایک وانڈیڈ پرسن کو نہیں مارنا ہے. نار رن آفٹر اے فلینگ ون، اور نہ ہی کسی بھاگتے ہوئے شخص یعنی کہ بھاگتے ہوئے شخص کے پیچھے بھاگنا ہے تاکہ اس کو ماریں، یا اس کو جو ہے نا کیپٹیو نہیں کر لینا ہے. بھاگتے ہوئے شخص کو آپ کیپٹیو مطلب کہ اس کو کیپٹیو کر کے مار نہیں دینا ہے. تو یہ آپ کا 8واں پوائنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا پرنسپل دیا. اس کے بعد 9واں پرنسپل جو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم نے دیا کہ ہو ایور کلز ون ہو از انڈر پلیج ٹو اے کووننٹ. اس کے بعد بیسیکلی یہ معاہدہ توڑنے کے بارے میں ہے کہ جس شخص نے کسی ایسے شخص کو مار دیا جس سے جو معاہدے کے انڈر آتا ہے، شل ناٹ اسمیل دا پیراڈائز، وہ جنت کو نہیں سونگھ سکے گا. دو اٹس اسمیل could be experienced at a 40 years distance from it. اس کا فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگا. یعنی کہ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو مار دیا جو کہ کووننٹ میں ہے یعنی کہ ٹریٹی میں ہے یا لا میں اس کو مارنے کے خلاف ہے، جیسے آپ نے جو ہے وہ وانڈیڈ کو نہیں مارنا، ایجڈ کو نہیں مارنا اور انفینٹ چائلڈ کو نہیں مارنا، اگر وہ اس طرح کے کسی شخص کو مار دیتا ہے تو وہ اس سے جنت کی خوشبو اتنا دور ہوگی جتنا کہ 40 کلومیٹر کا ڈسٹینس. اس کے بعد اسلام میں ملٹری اسٹریٹجسٹ میں ایک اور اسپیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہی لیا گیا ہے، نیسیسٹی آف وار، یعنی کہ ایسی کون سی نیسیسٹی تھی جس پہ وار آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں آبجیکٹیو آف وارفیئر ان اسلام. سب سے پہلا ہے فائٹنگ اگینسٹ ایگریشن اینڈ فائٹ ان دا وے آف اللہ ود دوز ہو فائٹ اگینسٹ یو. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف لڑو جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں. دوسرا
assistance of oppressed, مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ مدد دینا. Why should you not fight in the cause of Allah and of those who being weak are ill treated. آپ نے جو ill treated لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی کاز کے لیے لڑو، یعنی کہ ان کے لیے لڑو جو ill treat ہو رہے ہیں یا جو کمزور ہیں، تو آپ ان کے خلاف لڑو. یہ سورہ النساء میں حکم آیا ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے یعنی کہ نیسیسٹی آف وار، ایریڈیکیشن آف مسچیف. آپ کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایلیمینیشن آف آپریشن، یعنی کہ آپ کہیں پر بھی آپریشن مطلب کہ جہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو کہ کسی انسان یا کسی طبقے کے خلاف ہو رہی ہے اور وہ اس کو نقصان دے رہی ہے، اس کو کمزور کر رہی ہے اور اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں. یہ وار کی نیسیسٹی میں آتا ہے. ٹو ایریڈیکیٹ ہنڈرنس ان دا وے آف اسلام. اس کے علاوہ آپ وار اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں جو ہے وہ ہنڈرنس پیدا ہو رہی ہو. بٹ گریو اٹ ان دا سائٹ آف اللہ ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو دا پاتھ آف اللہ ٹو ڈینائی ہم. ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو دا سیکرڈ ماسک. اگر کسی کو مسجد میں جانے سے روک لیا جا رہا ہے یا اس کے لوگوں کو جو ہے وہ اسلامی جگہوں سے نکالا جا رہا ہے. ٹیملٹ اینڈ oppressed are worse than the slaughter. یعنی کہ کسی کو ذبح کرنے سے جو ہے نا وہ oppress کرنا وہ بہت زیادہ بدتر ہے. اس کے بعد ملٹری کیریئر آف پروفٹ. اب ہم جو ہے وہ اگلی مین ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ ملٹری کیریئر ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کا جو ہے وہ کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملٹری کیریئر تھا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریلیجیس وار جو کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم نے لڑی تھی. اب یہ سیکریلیجیس وار کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی سیکریلیجیس وار ان 4 جنگوں کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ینگ ایج میں اس کے قبیلے نے لڑی تھی، اور ان کو جو ہے نا فجار بھی کہتے ہیں. تو فجار جنگ ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ محرم میں ہوئی تھی یہ 4 جنگیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں فرینڈس کہ محرم کے دن عرب قبیلے کی یہ روایت تھی کہ محرم کے دنوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی لڑائی چل بھی رہی ہوتی تھی تو اسے روک دیا جاتا تھا. تو اس ٹائم کیا ہوا کہ اوکاز ایک میلہ ہوتا تھا عرب کلچر میں. تو جیسے ہی وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تیر انداز آتے تھے، گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، اونٹوں کے ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہوتی تھی. تو یہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جنگجو ہوتے تھے، تھوڑی بات پہ لڑنا شروع کر دیتے تھے. عرب کلچر میں تو یہ نارمل روٹین تھی. تو اوکاز کے میلے میں لڑائی شروع ہو گئی. تو جب وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی تو اس ٹائم پھر 4 جنگیں ہوئی. اس لڑائی میں ان 4 جنگوں میں سے جو لاسٹ جنگ لڑی گئی، اس لاسٹ جنگ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے، اس انکل کو جو ہے وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. اب اس ٹائم کیا تھا کہ بیسیکلی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے انکل کو وہ یہ اسسٹ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ ان کو تیر اٹھا کر کے جو ہے نا وہ اپنے انکل کو دیتے تھے، تو اس سے پھر وہ آگے تیر چلاتے تھے. تو یہ ان کا کام تھا. تو اس طرح جو ہے ان کو سیکریلیجیس وار کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن صرف یہی تھی. اب ڈفرینٹ رائٹرز ڈفرینٹ ایج بتاتے ہیں. اب سب سے جو اتھینٹک بک ہے دا سیلڈ نیکٹر، جس کو الرحیق المختوم بھی کہا جاتا ہے، یہ رحمان مبارک پوری نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو عمر تھی وہ 15 سال تھی. اور ابن خلدون نے بھی اس بات کو جسٹیفائی کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ رائٹر یہ بھی مانتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ایج تھی وہ 10 سال تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو الرحیق المختوم ہے وہ بہت زیادہ فالو کی جانے والی کتاب ہے ایز اے بایوگرافی آف ہولی پرافٹ، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 15 سال بتائی گئی ہے۔ تو یہ پہلا ایک پوائنٹ تھا ملٹری کیریئر کا۔ دوسرا ملٹری کیریئر کیمپین اگینسٹ دا قریش۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی 3 لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ کیمپین کی ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے قریش، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جوئش، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کرسچنز۔ اچھا، کرسچنز میں بائزنٹائن امپائر کا ذکر آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ کیمپین اگینسٹ دا قریش۔ قریش میں سب سے پہلے کاروان ریڈز پریئر ٹو بدر۔ Muhammad and his companions soon engaged in a series of caravan raids. These raids were generally offensive and carried out to gather intelligence or seize the trade goods of caravans financed by the Quraysh. یعنی کہ کیا ہوتا تھا کہ جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ رہتے تھے مدینے میں، تو وہاں پر بیسیکلی کیا کرتے تھے کہ قریش کے کچھ، یعنی کہ قریش والے جن کو اسپانسر کرتے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اٹیک کرتے تھے، ان پر ریڈ ڈالتے تھے، اور ان سے جو ہے نا وہ مطلب کہ چیزیں جو ہے وہ لے لی جاتی تھی، اور یہ جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک جسٹیفائبل ایکٹ اس ٹائم سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ بیسیکلی اس کا جو بیسک پرپز ایک یہ تھا کہ ان سے چیزیں چھین لی جائیں، دوسرا یہ تھا کہ انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا کاز تھی کہ اس وقت کیا انٹیلیجنس رپورٹ لی جاتی تھی۔ Such retaliation was explained as being legitimate by saying many Muslims' possessions and wealth left behind when they migrated from Makkah. تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی تھی، یعنی کہ وہ لوگ ریڈ اس لیے کرتے تھے کیونکہ جب 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مائگریٹ کر کے گئے مدینہ کی طرف، تو وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے مدینے میں نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم تو سارا کچھ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور ان کا سارا مال کنہوں نے جو ہے وہ ہڑپ لیا ہے، وہ قریش والوں نے ہڑپ لیا ہے۔ تو اسی لیے یہ کاروان جو تھا، ان کی جو ریڈز تھی وہ اس لیے جسٹیفائڈ تھی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اور یہ ایک جسٹیفائبل تھا، اور اس کو بہت سارے ہسٹورینز اور رائٹرز ایک جسٹیفائبل ایکٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اس کو اس لیے جسٹیفائی کیا گیا ہے کیونکہ اب لازمی بات ہے قریش والوں کے جو ہے وہ پرسیکیوشن کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے جب نکلے تو سارا کچھ تو قریش والوں کے پاس رہ گیا۔ اب جو مدینہ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ٹیم تھی، اس کا جو ہے وہ حق بنتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ریڈ کرے اور اپنی جو ضبط کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کے بدلے میں ان سے جو ہے وہ چیزیں قبضہ لے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے کی فلسفی یہ تھی۔ ایک اور ریزن بھی جو ہے اس ٹائم سمجھ آتی ہے، وہ یہ جسٹیفائبل ایکشن تھا کہ اکنامک اسٹریس بہت زیادہ تھا، چونکہ اب آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، سارا کچھ تو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو اس ٹائم جو مدینہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس ٹائم جو کمپینینز تھے، ان پر اکنامک اسٹریس بہت زیادہ آ گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک جسٹیفائبل ریزن ہے کہ وہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ریڈز کر سکتے تھے۔ تو پہلا یہ قریش کے خلاف ایکٹ تھا۔ دوسرا بیٹل آف بدر۔ اب بیٹل آف بدر بیسیکلی 624 میں لڑی گئی، 2 ہجری میں۔ بیٹل آف بدر میں کیا تھا کہ محمد فیس دا مکنز ان فرسٹ پچڈ بیٹل، دا بیٹل آف بدر۔ The prelude revolved around Muhammad's plan to raid a major Meccan caravan which was on its way from Syria to Makkah. It was monumental size, comprising اب جو مکہ کا جو بدر سے، اب وہ لوگ آ کہاں سے رہے تھے؟ وہ لوگ سیریا کی طرف سے آ رہے تھے۔ بدر کے لیے جو لوگ آ رہے تھے وہ سیریا کی طرف سے آ رہے تھے، اور یہ تعداد میں بہت زیادہ بڑے تھے، یعنی کفار سیریا سے آ رہا تھا، اور ان میں 100 اونٹ ٹرانسپورٹ کے لیے شامل تھے، ان کے پاس ہزاروں دینار تھے، اور
70 گھوڑے تھے کفار کے پاس. اٹیکنگ دس کاروان وڈ ہیو فورسڈ مکہ انٹو ایکشن. اب ان کا جو اٹیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک جو ہے وہ سیریا کی طرف سے آ رہی ہے یہ، تو اس وقت جو ہے پھر مکہ والے لوگ جو ہے وہ الرٹ ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ مکہ اس ٹائم جو قریش کی فیملیز نے اس ٹائم ان میں بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا. ڈسپائٹ دس رسک محمد بگین دا پریپریشن بفور فائنلی سیٹنگ آؤٹ دا 9 دسمبر 623 9 دسمبر 623 کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اور پھر ان لوگوں کے پاس جو ٹوٹل جو ہم لوگوں کے پاس مسلمانوں کے پاس جو لشکر تھا وہ 313 یا 317، ان دونوں میں سے ایک فگر جو ہے وہ ڈیٹا تھا، مطلب ایک اماؤنٹ ان میں سے صحیح تھی، یا وہ 313 یا 317 ان میں سے ایک نمبر کے لوگ تھے. اور 70 اونٹیں تھی مسلمانوں کے پاس اور صرف 2 گھوڑے تھے. اب دیکھیں، ایک طرف کفار ہے 1000 اونٹوں کے ساتھ اور مسلمان ہیں ٹوٹل 70 اونٹوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے تعداد بہت ہی زیادہ تھی. یہاں پر جو مسلمان تھے ان کے پاس جو تعداد تھی وہ صرف اور صرف 313 تھی. ٹھیک ہے، تو اب 1000 کے لشکر کے سامنے 313 کا لشکر کیا مطلب کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان کی طاقت تھی تو مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوئے. اب قریش کا جو لیڈر تھا وہ تھا ابو سفیان ابن حرب. تو مکن آرمی ایونچولی کولیپسڈ. جب ابو جہل کا جو گھوڑا تھا جب اس کو گرا دیا گیا تو اس ٹائم کیا ہوا کہ جو کفار جو تھا ان کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے اور مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوئے. اور اس کیجولیٹی میں تقریباً 14 مسلمان جو ہے ان میں سے شہادت نصیب ہوئی، اور باقی جو 50 اور جو کفار تھا اس کے تقریباً 50 یا 70 کے قریب لوگ مرے تھے. اور مسلمانوں کا جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے 14 لوگ مرے تھے. اس کے بعد ہے بیٹل آف ٹرینچ، بیٹل آف خندق. بیسیکلی یہ ایک کانفیڈریشن آرمی بنائی گئی، قریش اور بنو کنانہ، غطفان اور بنو نذیر، ان کے بیچ جو ہے ایک کانفیڈریٹ بنائی گئی. اور یہ لوگ ٹوٹل جو ہے تقریباً 10,000 لوگ ہوئے، اور یہ لوگ جو ہے وہ لڑنے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے کیا کیا کہ جلدی جو ہے ایک کاؤنسل آف وار بنائی، اور اس میں تقریباً 3,000 لوگ شامل تھے مسلمان. تو اس وقت پھر ایک آئیڈیا حضرت سلیمان فارسی نے دیا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ خندق کھودی جاتی ہے، تو وہ خندق کھود دی گئی. اور یہ جنگ جو ہے وہ 626 میں ہوئی. اور اس خندق میں جو ہے نا، جب خندق کھودی گئی تو یہ ایک نئی چیز تھی عرب کلچر میں، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا. اور یہ 5 ہجری میں ہو رہا تھا. تو یہ جنگ تقریباً 6 دن تک وہ خندق کے قریب کھڑے رہے لیکن آگے نہیں آ سکے. تو اس طرح جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوئے اس آئیڈیا کی وجہ سے. اور یہ جو بیٹل آف ٹرینچ ہے، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، یہ قرآن کی سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹریٹی آف حدیبیہ میں بیسیکلی ملٹری اسٹریٹجسٹ کا پوائنٹ آف ویو اس طرح ہے، میں نے اس کو جو ہے ایز اے ڈپلومیٹ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا کہ ایک تو پلگرمیج سیکرڈ منتھ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور آپ نے ملٹری اسٹریٹجی یہ یوز کی کہ آپ احرام پہن کر گئے. احرام ایک پیسفل جیسچر تھا کہ ہم جو ہے وہ پیس کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کے بعد کنکویسٹ آف مکہ. کنکویسٹ آف مکہ میں ایک تاریخ کی سب سے بڑی فتح اور سب سے آرام نہیں بلکہ سب سے پیسفل ایک جو ہے وہ فاتح تھی. اس میں کیا ہوا کہ لیس دین 2 years آفٹر دا ٹروس آف حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ بنو بکر نے توڑ دی. کیسے توڑی؟ قریش کے ساتھ الائز کر کے انہوں نے اٹیک کیا بنو خزارہ پہ. جب بنو خزا پہ جو ہے قریش اور بنو بکر نے اٹیک کیا جو کہ الائز تھا مسلمانوں کا،
تو اکارڈنگ ٹو واٹ ایک ہسٹورین کا نام ہے, سم آف دا قریش ہیلپ ٹو بنو بکر ایمبش دا خزا, اور بنو بکر کی کچھ لوگوں نے مدد کی, جیسے واٹ نے کہا کہ بیسیکلی کچھ لوگوں نے مدد کی تھی. اب اس میں سین فرینڈ سمجھنے والا یہ ہے کہ بیسیکلی بنو بکر کا جو قبیلہ تھا اس نے کیا کیا کہ حملہ کر دیا بنو خزاں پہ. اب بنو خزاں کس کے ساتھ الائنس میں تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ الائنس میں تھا, اور قریش جو ہے وہ کس کے ساتھ؟ بنو بکر کے ساتھ الائنس میں تھا. محمد gave the Meccans a chance to blood money in retaliation. اب جب انہوں نے حملہ کیا تو بہت سارا نقصان ہوا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی کہ آپ بلڈ منی ریٹیلیشن میں پے کریں, لیکن انہوں نے پے نہیں کیا. اس کے تھوڑی ٹائم بعد اب چونکہ وہ جو ٹریٹی تھی وہ توڑ دی گئی, تو قرآن میں بھی حکم آیا کہ اگر کوئی ٹریٹی کو توڑتا ہے تو ٹریٹی ان کے منہ پہ دے مارو. تو شارٹلی آفٹر ورڈز محمد سیکریٹلی لیڈ اے مسلم فورس. تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً 10,000 لوگوں کے ساتھ مکہ میں جو ہے وہ روانہ ہوئے. دے کیمپڈ آؤٹ سائڈ دا مکہ اینڈ دا یوزول راؤنڈ آف امیشریز اینڈ نیگوسیشنز بگین. تو مکہ کے قریب وہ بیٹھے اور ان کے بیچ نیگوسیشن شروع ہوئی. ابو سفیان نے جو ہے وہ نیگوسیشن شروع کی, تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان کے جگہ کو یا گھر کو امان دیا گیا. آن اور نیئر 630 میں محمد سینٹ ملٹیپل کالمز آف ٹروپس ان مکہ. تو اس کے بعد 630 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ کالمز جو ہے وہ بھیجتے رہے مکہ کی طرف. تو ان میں سے تقریباً ایک ہی جو ہے وہ کالم تھا جس کو ریزسٹنس کا سامنا ہوا, باقی ساروں نے جو ہے وہ آرام سے فتح حاصل کی. اس میں تقریباً 28 مکہ کے لوگ مارے گئے, اینڈ دا ریسٹ آف دوز اپوزنگ دا مسلم انٹری فلیڈ. باقی بہت سارے جو دشمن عناصر وہاں پر دشمن لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے بعد جو بقایا مکہ کے وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا. سم آف دا مکنز ایون دوز ہو ہیڈ بین نوٹیبل فار دیئر اپوزیشن ٹو اسلام ور اسپیئر. تو بہت بڑے بڑے دشمن اسلام کے جو ہے وہ اس ٹائم ان میں شامل تھے, لیکن ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے کعبہ سے سارے بت ہٹا دیے گئے, اور جیسا کہ حبل وہاں پہ موجود تھا اس کو ہٹا دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا تمام بت وہاں پہ تباہ کر دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کی جو سورہ 17 ہے وہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پر تلاوت کرتے ہوئے انٹر ہوئے. اینڈ سے ٹروتھ had come and false had vanished away. سچائی غالب ہوئی اور جھوٹ جو ہے وہ ختم ہوا. falsehood is ever bound to vanish. falsehood ختم ہوا. اس کے بعد یہ تو تھا کہ قریش کے خلاف. اب چونکہ قریش بدر سے لے کر کنکویسٹ آف مکہ تک قریش کا سین ختم ہوا, اب ہمارے پاس ایک اور یعنی کہ جس طرح میں نے 3 ایریاز بتائے تھے, اب سیکنڈ ون ہے جوش آف مدینہ. ایکسپلشن آف بنو کینکا. بنو کینکا کو ایکسپیل کیا گیا 624 میں. آفٹر دا بیٹل آف بدر دا بنو کینکا violated the constitution of Medina by shaming a Muslim woman by pinning and tearing her clothes. تو اس ٹائم کیا ہوا کہ چونکہ چارٹر آف مدینہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے اپنے لیکچر ہولی پروفٹ ایز اے ڈپلومیٹ, آپ وہاں پر یہ جا کر کے بڑی ڈیٹیل سے چارٹر آف مدینہ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر بیسیکلی کہا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا بنو کینکا, اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا جا کر کے عورت کی بے حرمتی کی اور اس کے کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے. تو مسلم شخص نے جو ہے وہ ایک مسلم شخص اس بات کا وٹنس تھا, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھ لیا یہ سب کچھ, تو اس نے اس یہودی کو مار دیا. تو ریٹیلیشن میں کیا کیا کہ یہودی بہت سے لوگوں نے مل کر کے جو ہے نا اس ایک شخص کو مار دیا. جب اس شخص کو مار دیا تو enmity grew between Muslim and the Banu Kanika which led Muhammad to lay siege to the fortress. اب جب ان مسلمان اور یہودیوں کے بیچ, یہودیوں کا بنو کینکا ان کے بیچ اور مسلم کے بیچ جو ہے وہ لڑائی چھڑ گئی, تو پھر اس کو پرسیو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا
کہ ان کا جو قبیلہ تھا ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. سیج کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی چیز کو ملٹری ایکسپیڈیشن کے تھرو چاروں طرف کور کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور ان کی سپلائی وغیرہ بھی روک دی جاتی ہے. کینیکا ہیڈ اے اسٹرینتھ آف 700. اس ٹائم تقریباً 700 جیوش کی تعداد تھی کینیکا میں. آفٹر بینگ بسیجڈ فار 14 to 15 days، 14 سے 15 دن جب یہ بسیج رہے، the tribe eventually surrendered to محمد، تو قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرنڈر کر دیا. who initially wanted to capture the men of Banu Kanika but ultimately yielded to Abdullah ibn Ubayyah and agreed to expel the Kanika. The tribe eventually went northward towards دیرا. تو پھر اس کے بعد قبیلے کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ دیرا میں گیا، یا آپ اس کو ڈیرا بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ماڈرن ڈے کا جو ہے وہ آج کل اسے ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ جوئش قبیلے کے ساتھ وہاں پر مل گیا، اور وہاں کا جو لوکل لوگ تھے وہ جوئش پاپولیشن میں مکس ہو گئے. اس کے بعد ہے بنو نذیر، یہ دوسرا یہودیوں کا قبیلہ ہے. بنو نذیر کو بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیل کیا تھا 625 میں. Muhammad laid siege to the Banu Nazir after they were accused of plotting an assassination. وہ جو قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کی سازش میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ایکسپیل کرایا، اور پھر ان کو جو ہے خیبر کی طرف بھیجا. لیکن بعد میں وہ لوگ سازشیں کرنے لگے تو آپ نے خیبر کو بھی فتح کر لیا بیٹل آف خیبر میں. انویژن آف بنو قریظہ. اب بنو قریظہ میں کیا تھا کہ بیسکلی ڈیورنگ دا بیٹل آف ٹرینچ، جنگ خندق کے دوران، in December 626 and January 627, the Jewish tribe Banu Qurayza, whose forts were located in the southern Medina, were caught conspiring to ally themselves with the Confederates and with charged treachery. اب کیا تھا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ پکڑا گیا، بیسکلی were charged with treachery، یعنی کہ جو جنگ خندق میں جو لوگ، یعنی کہ جو قریش والے جنگ خندق میں آئے تھے، ان کو سپورٹ کی تھی بنو قریظہ کے ٹرائب نے، یہودیوں کے اس ٹرائب نے سپورٹ کی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اس ٹائم پہ یہ جب ثبوت ملے، تو جب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو ان کا پتہ چلا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے بسیجڈ کیا، ان کے قبیلے کو چاروں طرف گھیر لیا، اور پھر جو ہے نا ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بیہیڈڈ کر دیا گیا. ایک عورت کو بھی بیہیڈڈ کر دیا گیا. اپارٹ فرام اے فیو ہو کنورٹڈ ٹو اسلام، ان میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو چھوڑ دیا گیا. while all other women and children were enslaved. اس کے بعد باقی جو تمام بچے اور عورتیں تھیں ان کو غلام بنا دیا گیا. According to Walid, Muhammad's treatment of the three major Jewish tribes brought Muhammad closer to his goal of organizing a community strictly on a religious basis. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار یہودیوں کو، ان یہودی کے قبیلوں کو جب سزا دی، تو ایک ہسٹورین ہے ویلچ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو سزا دی گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریلیجیس اسٹیٹ بنا سکے، ایک ایسی اسٹیٹ جس میں جو ریلیجن کی بنیاد پہ قائم ہو سکے. تو اس کا یہ جو ویلچ ہے وہ یہ بتاتا ہے اس بارے میں. اس کے بعد ہے سیج آف خیبر. تو خیبر جب یہودیوں کو بیسکلی اس قبیلے کو اپنا بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو پھر وہ لوگ خیبر میں جا بسے. اب خیبر میں جانے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں آیا. تو پھر کیا ہوا کہ 628 میں جو ہے according to Muslim source, the Jewish of Khaybar along with the Banu Nazir who were exiled from Medina by Muhammad for violating the constitution of. اب ان لوگوں کو اس لیے نکالا کیونکہ بنو نذیر کو، کیونکہ یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی تھی انہوں نے، اور بنو غطفان، یہ ان سب نے مل کر کے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کی سازش کی.
when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم learned of his alliance, their alliance, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی alliance کا پتہ چلا تو وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 لوگوں کی آرمی اکٹھے کی اور جیوش کے اس ٹرائب خیبر کو بھی جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیا. تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اسکاٹش ہسٹورین اینڈ اورینٹلسٹ ولیم مونٹگومری واٹ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بسیج کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایبسلیوٹلی رائٹ تھا اور یہ بیسیکلی نیڈ آف دی آر تھی. اس کے بعد بیزنٹائن کیمپین. اب بیزنٹائن کیمپین کس طرح؟ ان دا فائنل ایئر آف ہز لائف آفٹر، اب یہ کرسچنس کے خلاف ہے بیسیکلی. تو اس ٹائم کیا تھا کہ ان دا فائنل ایئر آف ہز لائف آفٹر سپریسنگ دا ٹو مین فیکشنز that were leading the opposition against him, the Meccans and the Jews, Muhammad led an active campaign against the north, the Byzantine Empire, which was involved in several wars against Sasanian Empire, known as Roman Persian Wars. تو سیسینین امپائر کے خلاف جو ہے یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. Following the defeat of in the Battle of Mu'ath, in Muhammad's campaign against the Byzantine began with the final expedition led by Muhammad himself, the Tabuk expedition, which is also known as Usra expedition. Usra expedition بھی غزوہ تبوک کو کہتے ہیں. Muhammad heard of the gathering of the large Byzantine, اس کے بعد Ghassanid alliance against the Muslim in Tabuk and led a force of 30,000 men to look for them. After waiting and scouting for the enemy for 20 days, Muhammad returned to Medina. تو اس ٹائم وہ لوگ نہیں آئے تو اس کو غزوہ تبوک کا نام دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے 20 دن کے لیے وہاں پہ رکے اور پھر وہ واپس آ گئے 20 دن کے بعد. اب یہ تھا ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملٹری کیریئر تھا. اب بیسیکلی کوالٹی آف ہولی پروفیٹ ایز اے ملٹری کمانڈر یا ملٹری اسٹریٹجسٹ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ بلیف ان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پختہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس نے جو ہے وہ فتح دلانی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس، یعنی کہ 313 کے سامنے 1000 کا لشکر، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جو تقریباً 10,000 کے لوگوں کے سامنے 3,000 کا لشکر پھر بھی فاتح ہونا، یہ جو ہے ایک ٹریمنڈس اچیومنٹ ہے. اس کے بعد منیمم ہیومن لاس، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، صرف 1018 کے قریب جو ہے وہ جو ہے وہ جانے گئی. اس کے بعد بریوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری ہے اس کی ایگزامپل اور کہیں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ لڑیں. لونگ اینڈ افیکشنیٹ، آپ جنگ کے دوران لونگ اینڈ افیکشنیٹ تھے. جس طرح بیٹل آف احد میں آپ نے جو ہے نا مطلب کہ کیئر کی، بیٹل آف احد میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جب ایک عورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ تھے بیٹل آف احد پہ، تو وہ عورت کے جو ہے وہ چاروں بیٹے جو ہے وہ اسی جنگ میں تھے. لیکن جب وہ لوگ آ رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا. دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، تیسرے نے کہا کہ 3. تو اس طرح کرتے کرتے تو وہ عورت بار بار یہ پوچھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ان کی کیا حالت ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لونگ اور افیکشنیٹ تھے. ملٹری آرگنائزیشن انڈر پروفٹ. اچھا، سب سے پہلے ملٹری ڈویژن، ملٹری کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، گروپس میں، یعنی کہ کیولری، آرٹلری، اس کے بعد جو ہے نا جو پیدل ہوتے تھے وہ، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں تیر انداز، ان سب کو جو ہے وہ آپ ڈیوائڈ کر دیتے تھے. ملٹری فارمیشن میں کس طرح کہ روز میں کھڑا کر دیتے تھے آپ ان کو، اور ان کو جو ہے نا ایک اسٹرکچرڈ فارم دے دیتے تھے کہ آپ نے اسی اسٹرکچر، اسی دائرہ کار میں رہ کر کے جو ہے وہ لڑتے رہنا ہے، اس کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد
اس ٹرائبل بیسز میں کیا ہوتا تھا کہ جو ٹرائبس کے جو لیڈرز ہوتے تھے وہی لیڈر بنا دیے جاتے تھے اور وہی جو ہے وہ لیڈنگ رول، اور ہر ٹرائب کی ایک الگ ٹیم بنا دی جاتی تھی۔ ویپنز کو سسٹمیٹک طریقے سے آرگنائز کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ویپنز جو ہے وہ بس جیسے ہی فورس نظر آئے آپ نے جو ہے وہ تیر چھوڑ دینے ہیں، بلکہ ایک اسپیسیفک جگہ بتا دی جاتی تھی، ایک اسپیسیفک ڈائریکشن تھی کہ اسی ڈائریکشن میں جو ہے آپ نے لڑنا ہے۔ ٹیکٹکس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کیا کرتے تھے، جیسے کہ بیٹل آف خندق ہے، آپ نے جو ہے وہ کھڈے کھودنے والا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یوز کیا، اور اس طرح کی جو ہے وہ ٹیکنیکس آپ نے یوز کی۔ تو ڈفرینٹ ٹیکٹکس، جیسے آپ نے اسپیونیج کا جو ہے وہ کانسیپٹ شروع کرایا کہ آپ جو ہے وہ اسپیونیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ملٹری اسٹریٹجیز آف دا ہولی پروفٹ۔ سب سے پہلے چینجنگ دا فلسفی آف وار، آپ نے چینج کر دی وار کی فلسفی کمپلیٹلی، ایک یعنی کہ ایک کرس سے جو ہے وہ اس کو جہاد میں تبدیل کر دیا، جہاد۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پریپریشن فار وار۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وار کی پریپریشن شروع کر دی کا کانسیپٹ دیا۔ اگینسٹ دیم میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو دا اٹموسٹ آف یور پاور انکلوڈنگ اسٹیڈس آف وار ٹو اسٹرائک ٹیرر انٹو۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسپیونیج اینڈ سرویلینس آف اینیمی شروع کر دی۔ اس کے بعد سیکریسی ان وار، آپ جو بھی پلان منصوبہ بناتے تھے اسے سیکرٹ رکھا جاتا تھا، اور یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ کسی کو بھی یہ نہیں بتانا کہ کس طرح لڑائی کی جائے گی اور کون کون سے ایریا، کون کون سی ڈائمینشنز جو ہے وہ وار کی کس طرح ٹیکل کی جائیں گی۔ انوویٹو وار اسٹریٹجی، جس طرح یعنی یہ ٹرینچ کی مثال لے لیتے ہیں، اس وار میں جو ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید چیزیں یوز کی، یعنی کہ ایک ٹیکنیک اڈاپٹ کی۔ افیکٹو اسٹریٹجیز آف بیٹل فیلڈ، افیکٹو اسٹریٹجیز اس طرح کہ فار ایگزامپل اگر سورج یہاں پہ ہے تو ہم نے یہاں سے حملہ نہیں کرنا تاکہ ہمیں سورج ہماری آنکھوں کو نہ لگے، تو ہم نے جو ہے وہ سائڈ سے حملہ کرنا ہے تاکہ سورج ہم لوگوں کو نہ لگ سکے، اور اگر پاسبل ہو تو ایسی جگہ سے لڑنا ہے جس سے دشمنوں کو دشواری ہو اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں جو ہے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ایگزمپلری کنڈکٹ ود فائٹرس، ویریلی یو ہیو بین ود دا ٹریمینڈس کیریکٹر، ایک ایگزمپلری کنڈکٹ ود فائٹر، یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایگزمپلری کنڈکٹ کرتے تھے لڑاکوں میں۔ اس کے بعد ہے انکلائنیشن ٹورڈز کمپرومائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کمپرومائز ریکنسیلیشن کو ترجیح دی، جیسے ٹریٹی آف حدیبیہ از اے گلیئرنگ ایگزامپل۔ اس ٹریٹی آف حدیبیہ یہ ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے، یہ بیسکلی سارے رولز نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وہ سارے پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا ریکنسیلیشن کے لیے آپ نے اس ٹائم ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ بیسکلی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے آپ کے ریکنسیلیشن کے ایٹیٹیوڈ کی۔ گڈ ٹریٹمنٹ آف پرزنرز آف وار، پرزنر آف وار کے ساتھ آپ نے گڈ ٹریٹمنٹ کی۔ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ نے جو ہے جب پرزنرز پکڑے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اگر وہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا بتا دے، سکھا دے، تو آپ جو ہے ان کو فری کر دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کپڑے اور اس کا کھانا، ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے آپ پرزنرز کو ٹریٹ کرتے تھے، اور اس چیز کو آج کل کے ہیومینیٹیرین لا کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس یا ڈیئر فرینڈس، دس واز دا لیکچر آف دا ڈے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکچر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے اور ویڈیوز پانے کے لیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے سو پلیز ڈو ریکمینڈ مائی چینل ٹو ادرس۔ تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، پلس لیکچر پلس جو ہے وہ بیسٹ کانٹینٹ دیا جا رہا ہے، تو میں اس طرح کے اور ویڈیوز بھی لاتا رہوں گا، اور ہم نے جو ہے اس پہ پوری کی پوری اسلامیات کی سیریز کور کرنی ہے، تو وہ آپ میری پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سو تھینکس فار دا ڈے۔